हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत मौजूद है। मिस्टर आफ्ताब जहांगीर, एमएनए एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और अभी वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ारा, खैरियत से? आप ठीक हैं? ठीक ठाक मिस्टर आफ्ताब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। सब खैरियत से? जी जी, सब खैरियत से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव विद अस। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूंगी। आपके पॉलिटिक्स पे आने के सफ़र के बारे में आई एम श्योर लोग जानना चाहते होंगे। किस तरह आप पॉलिटिक्स में आए और ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा है? अच्छा, एक तो मुझे ज़ारा आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? जी जी। अब आ रही? अच्छा, वो पहला सवाल जो आपसे हम करना चाह रहे थे वो था आपके पॉलिटिक्स में आने का सफ़र। कि आप पॉलिटिक्स में किस तरह से आए और इसका सफ़र आपका कैसा रहा, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। अच्छा देखें, पॉलिटिक्स का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि अच्छा मैंने जब आँख खोली तो मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो इस किस्म की सरगर्मियों में बड़े एक्टिव रहा करते थे। लोगों के काम आना, लोगों के मसाइल हल करना और अच्छा वह इलाके के मसाइल को देखना, तो उनकी वजह से हमें भी शौक़ हुआ। फिर जब जैसे-जैसे बड़े होते गए तो फिर ये शौक़ बढ़ता चला गया। तो कोशिश अच्छा तो पहले शुरू से यही थी कि जी लोगों के काम आने की ख्वाहिश थी कि लोगों की अच्छा किस तरह काम आया जा सकता है, उनके मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। तो इस तरह फिर ये शौक़ बढ़ते-बढ़ते एक सियासी रूप अख्तियार कर गया और इस तरह हमने फिर एक सियासी पार्टी को में शमूलियत की और सियासी अच्छा सफ़र का आगाज़ कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। चले माशाल्लाह। बहुत अच्छा। आपने ये ढूंढा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, क्या आप किसी ऐसे शख्स का नाम ले सकते हैं जिसके बतौर रहनुमा आप पे जबरदस्त असर डाला हो, या जिसको आपने इन्फ्लुएंस जिन्होंने किया हो आपको? अच्छा, ईमानदारी की बात तो ये है कि सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ने ही मुझे बहुत मुतासिर किया, क्योंकि मैंने उन्हें देखा कि वो एक सरकारी अफ़सर थे, गरीब आदमी थे, लेकिन उनके अंदर एक जज़्बा था कि वो लोगों की परेशानी को हाँ, अपनी परेशानी समझते थे, लोगों के मसाइल को अपना मसला समझते थे। तो उनकी सही। वजह से मुझे ये शौक़ भी पैदा हुआ, तो वही मेरे वो जो है आइडियल थे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा आगे अभी जब सियासी के सफ़र का आगाज़ करना चाहा, तो बहुत तहकीक के बाद फिर मैंने महसूस किया कि इमरान खान इज़ द बेस्ट चॉइस, कि जिसके साथ इस सफ़र का के शरीक बन सकते हैं हम, और उसके साथ मिलकर हमने जो है एक जदोजहद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी की पार्टी से, उसी के प्लेटफ़ॉर्म से जो है मैं कौमी मेंबर कौमी असेंबली भी हूँ सही और सही। कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के लिए, अपने इलाके और अपने शहर के लिए सर्व कर सकें। अच्छा 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 अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। अदनान कुरैशी कह रहे हैं ग्रेट। जवेरिया असद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया असद जो है वो, जवेरिया असद अभी आपने पीटीआई के लिए अल खुबर में हाँ जी, इन्होंने विमेन्स विंग पीटीआई दमाम में जो है काम करना शुरू किया है वेलकम। इन्होंने भी। अच्छा अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक ऐसी खसूसियत बताएं जिसके बारे में आपको यकीन है कि हर रहनुमा को में होनी चाहिए, लाइक हर रहनुमा को इख्तियार करनी चाहिए, सिंस आप इस फील्ड में सबसे रहे। बड़ी ख़ुसूसियत तो अगर किसी भी सियासी शख्स के अंदर, वो रहमदिली होनी चाहिए। अगर उसके अंदर जज़्बा नहीं है, रहमदिली का जज़्बा नहीं है, लोगों के काम आने का जज़्बा नहीं है, तो वो कभी भी अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता। उसे लोगों सही की सही परेशानी को महसूस करना चाहिए। जब वो लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा, तो वो एक अच्छा कामयाब सियासतदान बनेगा। सही सही सही। सही बात है। एक अच्छा जो फील करना, दूसरों के दुख को अपना समझना, और उससे फिर इंसान जाहिर है एक आगे जो है वो उनकी मदद भी कर सकता है। और जिस मेरा ख्याल है रहनुमा में वो फीलिंग ही नहीं है कि वो कि इंसान मतलब लोग क्या फील करे तो वो क्या, मतलब वो उस लिहाज से कैसे काम जी। करेगा। सही बात है। अच्छा, आपके ख्याल से आजकल कायदीन को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आजकल के जो लीडर्स हैं, रहनुमा है, अच्छा, चैलेंज क्या है? इस वक़्त जिस मौजूदा सूरत-ए-हाल में है, तो उस वक़्त तो सबसे बड़ा इस
کورونا وائرس سے لڑنا تو نہیں بلکہ اس سے بچنا، سمجھے نا. اور اس کے صحیح. لیے جو بھی تدابیر ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس مشکل حالات میں اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر جو آگے آنے والے حالات ہیں اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اور وہی سب سے بڑا چیلنج ہے آج کل کے جتنے بھی لیڈران ہیں پوری دنیا کے جی اندر، جی کیونکہ جو اکنامیکل وار شروع ہونے والی ہے اس چیز سے نکلنے کے بعد، کیونکہ تمام دنیا جو ہے اس ڈبیٹ میں آ چکی ہے. اور جو صورتحال ہے اس سے اب کیسے نکلا جائے گا، یہ سب سے بڑا ایک کمال ہے کسی بھی اچھے جی. لیڈر کا کہ وہ اپنے ملک کو کیسے نکالتا ہے اس ساری پریشانی سے. تو آپ کے خیال سے اکنامیکل وارفیئر سارٹ آف اسٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد؟ کافی بالکل. متاثر ہوگا اکانومی. کہ دیکھیں تمام مطلب دنیا کے اندر افیکٹ کیا ہے اس نے. آپ نے جی دیکھا جی کل کی جو ہے وہ مائنس پہ چلی گئی. جی اس جی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی اس وقت پریشان کن ہے. پھر تو ظاہر بات ہے یہ ایک ٹائم لگے گا، اور کیونکہ یہ ابھی نہیں پتا کہ یہ کب تک یہ وائرس ہے اور اس کب ختم ہوگا، جی جی کیسے ختم ہوگا. اس دنیا میں کسی کے پاس بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے، میکینزم نہیں ہے، جی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اس کی ابھی تک آئی کہ جس سے جی جی یہ ہم کریں گے بھی اب ہم نے یہ ویکسینیشن لگا لی، اب ہمیں یہ افیکٹ نہیں کرے گا. تو جب تک یہ جی جی ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں آئیں گی تو یہ اکنامیکلی بہت بڑی ایک آگے صورتحال خراب ہوگی. اس سے نکلیں گے کیسے، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے آج کل کے لیڈرز کے لیے. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کچھ کامنٹس لے لیتے ہیں. جویریہ اسد کہہ رہی ہیں ٹرو لیڈرز the one who should be available for everyone. فرا زاہد is saying great to see you. جی بالکل جویریہ اسد صحیح کہہ رہی ہیں کہ مطلب لیڈر جو ہونا چاہیے وہ اویلیبل ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے. بٹ اسٹل اپوزیشن پارٹیز آر پلئنگ پالیٹکس. وہ کہہ رہی ہیں اپوزیشن پارٹیز ابھی بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں بہت زیادہ. They should اصل unite to fight the situation. میں ظاہر اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پالیٹکس کرے. صحیح اور صحیح بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا رول بھی بہت ضروری ہے، اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ بہتر اپوزیشن کرے. رائٹ رائٹ ٹھیک 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 ان کا کام ہی یہ ہے. صحیح. اچھا کسی کو پہلی بار سیاست میں شامل ہونے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر کوئی نیو پرسن ہو جو آنا چاہ رہا ہو سیاست میں یا آیا ہو تو اس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ اچھا میری ایڈوائس تو آج کل کے جو نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی تعلیم پر فوکس دیں، اور اس کے بعد باقاعدہ ریسرچ کر اور ان کا بڑا کلیئر مائنڈ ہو کر کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب جی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر پارٹی کے سلیکشن کرتے وقت یہ دیکھیں کہ اس کی لیڈرشپ میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں کہ نہیں ہے. پھر کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس پارٹی میں جا کے اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ پبلک کے لیے، ملک کے لیے، جو بھی ان کا دماغ میں دل میں ایک ارادہ ہے، خیال ہے کہ میں یہ اس طرح اپنے ملک کو سرو کر سکتا ہوں، تو وہ اس کی اپنی اسپیشلٹی کے ذریعے اس ملک کو سرو کرے تھرو اس پارٹی کے. صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک سوال آیا ہے what steps our government is taking for youth to promote entrepreneurship. انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یوتھ کو اس میں پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے. اچھا دیکھیں جہاں تک ہماری گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ تمام فیلڈز کے اندر ہر ایک کو پروموٹ کر رہی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ جو جس کام کے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈز میں آگے آئیں اور کام کریں، اور ان کو مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. تو جس نے جس چیز میں بھی کام کرنا ہے وہ آئے، اور جی اس جی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے، تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا صحیح. اب ہم ایک کوشچن کریں گے آج کل کے جو پرابلم جو کورونا کا چل رہا ہے اس کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے لوگ اس کو سیریس اتنا زیادہ ہمارے ملک میں نہیں بھی لے رہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے وہ اسپینش فلو بھی آیا تھا کتنے سال پہلے، اس وقت بھی اتنے بہت لوگ مر گئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ نکلے یہ سوچ کے کہ پرابلم نہیں ہوگی تو پھر ایک اور ویو آئی اور بہت لوگ اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے اس بیماری سے بھی. اور ہر کچھ عرصے بعد دنیا میں اس طرح سے آتا ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کے خیال سے ظاہر ہے اب ہماری اکانومی بھی متاثر اس طرح سے
سبھی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ یہ کہ کس طرح سے بیلنس کیا جائے، اور آپ لوگوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے ابھی کی جو پرابلم ہے اس کے متعلق؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو آئی ہے، یہ پوری دنیا میں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بیماری ہے جو اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کے اندر صرف علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈسٹنس رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ جب تک جی ابھی اس کی کوئی ویکسینیشن بھی نہیں ہے، اس کا سب سے مین چیز یہی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اب یہ جس طرح پوری دنیا میں لوگوں نے اس کی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کی کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آئسولیٹ رکھیں، اپنے آپ کو بغیر ضروری طور پر گھروں سے باہر مت نکلیں، آپس میں کم سے کم لوگوں سے انٹریکٹ کریں، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس جی کے جی ساتھ بہت ساری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اپنی صفائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے مطلب یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اس قسم کی بیماری تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئی، کیونکہ صحیح جو بھی فار ایگزامپل زلزلہ آیا تو زلزلہ ایک چند سیکنڈ کا آیا، اس کے بعد جو بھی نقصانات تھے اس کو ریکور کر لیا گیا۔ اسی طرح کوئی سیلاب، زلزلہ آیا، کوئی طوفان آیا، کوئی بھی چیز آئی تو ان سب چیزوں کا ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے آپ ریپریٹیشن پہ نہیں جاتے بلکہ اس کی ریپیئر پہ چلے جاتے ہیں آپ۔ جی جی لیکن جی کوئی بھی بیماری آئی تو اس کے لیے ویکسینیشنز موجود ہیں، فلو ہے، جو بھی ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ ایک عجیب بیماری ہے کہ جس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا، یہ اچانک ایک جی آئی ہے، اور صرف جس کا علاج ابھی تک جو دنیا نے دریافت کیا وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو جتنا دوسروں سے بچائیں گے، دوسروں زیادہ سے زیادہ رش میں سے بچیں گے، زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر نکلنے سے بچیں گے، گھر جی میں جی رہیں گے، آپس میں کم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو یہی آپ کی ایک بچت ہے۔ اور اس کو اختیار کرتے ہوئے ابھی ہمیں ایسی کوئی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ جو ایسی ایس او پیز ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنا کاروبار بھی کر سکیں اور ان جی سب چیزوں کا رکھ سکیں۔ آپ تعلیمی درسگاہوں میں جانے کے لیے بھی آپ کو کوئی ایس او پیز بنانی ہے، ایسی مدارس میں، مسجدوں میں جانے کے لیے، دفاتر اور فیکٹری میں جانے کے لیے، دکانوں میں جی جانے جی کے لیے ایک نظام بنانا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس پر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جنگ ہے جس کے اندر ہمیں سب کو مل کے لڑنی ہے، اور جو جی بھی ہدایات کوئی گورنمنٹ دے، کوئی ادارہ دے ہیلتھ کا، اور تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، اور ابھی نیوز میں جیسے آ رہا تھا کہ کچھ دنوں میں میرا خیال ہے وہ سب سیٹل کریں گے کہ کیسے کیا کھولیں اور کس طرح سے کس دن میں کیا کھولیں، آئی تھنک وہ سب چل رہا ہے نا کہ وہ اصل میں دیکھیں یہ کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اب یہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا۔ اگر یہ زیادہ عرصہ چلائیں گے تو پورا سسٹم ویسے ہی تباہ ہو گیا ہے جی اور یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ فیکٹریز کو آپ کو چلانا ہے، آپ کو شاپس کھولنی ہیں، آپ کو جی دفاتر کھولنے ہیں، آپ کو اسکول کالجز کھولنے ہیں، لیکن اس کے جی جی لیے جو بھی گورنمنٹ جو ایس او پیز بنائے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ صحیح 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 صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ ایم این اے ہیں اور بزی پرسن ہیں تو ہم آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ کچھ لائٹ کوسچنز آخر میں آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، سم تھنگ آپ کی اپنی پسند سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی کون سی فیوریٹ کوئی کتاب جو آپ کو پسند ہو اور آپ دوسروں کو بھی ایڈوائز کریں کہ یہ پڑھنے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بحیثیت مسلمان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہاں اور اس بالکل۔ کی تفسیر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، تو یہی میری پسندیدہ کتاب بھی ہے، اور ماشاء یہی اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے ضروری بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب کہا آپ نے۔ اچھا، اگلا سوال جو میں آپ سے، آخری سوال ہے یہ، اس میں بھی آپ کی چوائس کے بارے میں ہم تھوڑا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہے۔ تو سیاحت کے لحاظ سے آپ کا پسندیدہ شہر یا علاقہ پاکستان کا، یا پاکستان سے باہر؟ پاکستان تو بہت حسین ہے، تو اس کے اندر کا بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، یا جو آپ کو پسند ہو، 1 2 3 کر کے بھی کر سکتے ہیں، 1 بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں جی، مجھے تو سب سے زیادہ پسند پاکستان تو پورا ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ہاں پاکستان کے ناردرن ایریاز جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں،
اور ہر پاکستانی کو اور اوورسیز پاکستانیز کو اور غیر ملکیوں کو وہاں آنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ آپ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہمارا ملک ہے. صرف جی تھوڑا سے بالکل وسائل کی کمی اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہوگی وہ ٹورزم ہوگی. جی بالکل بالکل. اور اسپیشلی ہنزا تو بہت ہی حسین ہے. میں تو ادھر تک گئی ہوں اسلام آباد تک کہ مجھے بہت حسین لگا تھا. میں نے بولا کہ یار یہ تو بالکل فورن کنٹریز کی طرح ہے. راستے واستے بھی سب بنا دیے ہیں کافی حد تک بہت خوبصورت. حسین. تو وہ سائڈ پہ بھی تھوڑا اور راستے واستے بن جائے نا ذرا سا تو پرفیکٹ ہو جائے گا. پھر میرا خیال ہے ہم ٹوریزم ہی یہاں کا پروموٹ اتنا اچھا کر سکتے ہیں کہ کچھ اور ضرورت ہی عمران نہیں. خان کا جو ویژن ہے وہ کیونکہ خود بھی پسند کرتے ہیں ٹورزم کو, تو جی جی ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جو ہے ٹورزم اس کو ڈیولپ کیا جائے. صحیح 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 صحیح. چلے مسٹر آفتاب, تھینک یو سو مچ آنے کے لیے. آج آپ پہلے پولیٹیشین ہیں جن کو میں نے بلایا, اینڈ آئی نو یو آر بزی, بٹ میں نے بولا تھوڑے سے آپ اگر منٹس نکال کے آ جائیں تو بہت اچھا لگے گا, بہت الگ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, بہت شکریہ. ویلکم, بہت شکریہ. چلیں جی, اوکے جی, خدا حافظ. آئی ایم شیور آج ویورز کو بہت مزہ آیا ہوگا. And thank you viewers for watching today our live. It was very different because ہمارے پاس ایک prominent politician تھے. تھوڑا آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ آگے گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے اور کس طرح سے سب چل رہا ہے. And hope you enjoyed it. Thank you very much. Signing off.